Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिजरत हबशा। हिजरत हबशा का उला सानिया, ठीक है। इसमें क्या है इंशाअल्लाह हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। हिजरत किसे कहते हैं? हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, ठीक है, इसको कहते हैं हिजरत। और इस्तिलाह शरीयत में फिर हिजरत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कि अपनी ईमान को महफूज रखा जाए, ठीक है ना। अपनी वतन को छोड़कर दूसरी वतन चले जाना या दूसरी जगह चले जाना, इसको कहते हैं हिजरत, ठीक है। हिजरत कहते हैं अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अपनी वतन को छोड़कर दूसरे वतन चले जाना, इसी को कहते हैं हिजरत, ठीक है ना। देखिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की तो लोगों ने बहुत से कुफार मक्का, जो कुफार मक्का थे या मुशरिकीन मक्का थे, तो उन्होंने मुसलमानों पर बहुत सब मज़ालिम किए, उनको तकालीफ, ठीक है ना। तो ये इब्तिदाई दौर था, ठीक है। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चंद लोग अभी मुसलमान हुए थे, तो उनको फरमाया कि आप कैसा करें कि ये मदीना मक्का मुकर्रमा जो है ये छोड़ जाए और आप हिजरत करें, ठीक है ना। तो हिजरत कहाँ करें? तो हबशा की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हबशा की तरफ हिजरत करें, ठीक है। तो इस हबशा की हिजरत की ये पहला हिजरत है, ठीक है। तो इसमें जो पहला हिजरत हुई हबशा की तरफ, इसमें 12 लोग थे, 12 मर्द थे, ठीक है ना, और 4 औरतें थी, ठीक है। पहली हिजरत में कितनी? 4 औरतें। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऐसा करें कि आप हबशा की तरफ हिजरत करें। इन लोगों को फरमाया, इनमें से 12 मर्द थे और 4 औरतें थी, ठीक है। और इन 12 मर्दों में इसकी ये जो ग्रुप था ना, इसमें ये लीड कौन कर रहा था? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। ये ग्रुप जो था उसको लीड कर रहा था हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। और इस ग्रुप में इन 4 औरतों में एक औरत थी, वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। उनका नाम था हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप हबशा की तरफ आप हिजरत करें। वहाँ का जो बादशाह है वो बहुत नेक और ईमानदार और आदिल हुक्मरान है, आप लोगों को वो बना देगा, ठीक है ना। उस हबशा, तो ये लोग जो है ना ये किस तरफ चले गए? हबशा की तरफ चले गए, ठीक है ना। हबशा आजकल इसका जो नाम है ना वो है इथोपिया, ठीक है। ठीक है, आजकल जो नाम है इसका हबशा का इथोपिया इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो बादशाह था ना उसका नाम था तो वैसे तो उसको नजाशी कहा करते थे लोग, नजाशी, ठीक है। लेकिन इनका जो असल नाम था वो था असहमा,
اس نجاشی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اسحمہ، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ 12 مرد اور 4 عورتیں، یہ کس طرف چلے گئے؟ یہ حبشہ کی طرف چلے گئے. اور حبشہ جو آج کل اس کا نام ہے ایتھوپیا، ٹھیک ہے. اور اس کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا اصل نام جو تھا وہ کیا تھا؟ اسحمہ، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ وہاں چلے گئے اور اچھے اور سکون کی زندگی وہاں گزار رہے تھے. تو ایک افواہ پھیلی کہ عرب کے لوگ کے جو لوگ تھے بڑے سردار تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ ایک افواہ پھیلی وہاں پر. تو یہ جو لوگ گئے تھے وہاں پر، یہ وہاں سے واپس آ گئے. یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں وہاں سے حبشہ سے مدینہ مکہ مکرمہ واپس چلے آئے، ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے سامنے آئے. وہاں پر مکہ مکرمہ کے جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے کفار مکہ، وہ وہاں پر ایک بڑا مجمع تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وہاں تشریف لائے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، ٹھیک ہے نا. والنجم اذا ہوا، تو اس کی تلاوت شروع کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ تاثیر ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھے تو پھر کتنی. تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت شروع کی تو جتنے بھی یہ بڑے بڑے کفار تھے وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک افواہ پھیلی کہ کفار مکہ کے جو بڑے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو وہاں پر حبشہ میں بھی جو یہ پرو چلی گئی تھی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کفار جو ہے نا یہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد وہاں پر کچھ مظالم نہیں ہوں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے. تو یہ لوگ اسی افواہ کی تحت یہ بھی مکہ مکرمہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے نا. یہ ہجرت حبشہ اولیٰ تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سارے جھوٹ تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس کی یہ تو پہلی ہجرت تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے مکہ مکرمہ تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سارے افواہیں تھی، جھوٹ تھی. تو مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ تھے کفار مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں پر اور بھی مظالم بڑھا دی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ان کو حکم دیا کہ آپ پھر جائیں، پھر ہجرت کریں حبشہ، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ اولیٰ تک پھر دوسری مرتبہ ثانیہ ہجرت ثانیہ، ٹھیک ہے. ہجرت ثانیہ یہ ہجرت پھر شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا. پھر اس ہجرت میں پھر 83 مرد اور 19 خواتین ہیں، ٹھیک ہے. دوسری ہجرت میں کتنے لوگ تھے؟ 83 مرد 23، ٹھیک ہے نا. 19 عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، خواتین تھیں. یہ لوگ پھر چلے گئے، ٹھیک ہے. جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ پھر ہجرت کر کے چلے گئے وہاں پر تو کفار مکہ کے جو بڑے لوگ تھے مشرکین مکہ جو سرداران تھے تو ان لوگوں نے ایسا کیا کہ ایک وفد بھیجی حبشہ نجاشی کی طرف، ٹھیک ہے نا. حبشہ میں نجاشی بادشاہ جو تھے ان کی طرف. تو یہ جو کفار مکہ کے جو وفد تھا 2 آدمی تھے اس میں. تو یہ لوگ باہر چلے گئے اور کفار مکہ نجاشی مباشر کو کہا کہ ہمارے یہاں پر چند لوگ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے ایک نئی دین ایجاد کی ہے. تو نجاشی کا جو بادشاہ تھا اسحمہ، ٹھیک ہے نا، حبشہ کی جو بادشاہ تھا نجاشی وہ بہت ہوشیار اور نیک انسان بھی تھا، عادل حکمران تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ تو یہ نجاشی نے اس گروہ کا جو سردار تھا یہ 83 مرد اور خواتین 19 خواتین کا جو سردار تھا نا اس کا نام تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ. یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا، ٹھیک ہے. اس نجاشی بادشاہ نے یہ بھی بلایا دربار میں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. تو
یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس نجاشی بادشاہ کو بتایا کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا یہ ہم بت پرست لوگ تھے، ٹھیک ہے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم عورتوں کے حقوق نہیں دیتے تھے، اسی طرح ہم نے جو پڑوسی تھے ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، ہم لوگوں پر جو مظلوم لوگ تھے کئی مختلف قسم کے مظالم کرتے تھے ان لوگوں پر۔ تو اسی حالت میں ہمارے درمیان ایک نبی آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں عورتوں کے حقوق، خواتین اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق، یتیم بیواؤں کے حقوق، یہ سارے ہمیں سمجھا دیا، اور ہمیں یہ سمجھا دیا کہ بتوں کی پوجا سے ہمیں منع کیا، ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کرنے کی ترغیب دی، ٹھیک ہے نا، ہمیں ایک وحدانیت کی طرف۔ تو یہ نجاشی بادشاہ نے جب یہ سارا واقعہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے سنا تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ایک بہت نیک اور عادل حکمران تھا یہ نجاشی اسحمہ۔ تو انہوں نے جو وفد آیا تھا کفار مکہ کی طرف سے ان کو صاف انکار کر دیا، ٹھیک ہے، کہ میں یہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بہت عرصہ وہاں پر گزارا، ٹھیک ہے نا، حبشہ میں ان لوگوں نے بہت عرصہ گزارا۔ تو جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے مکہ مکرمہ ہجرت کے بعد، تو انہوں نے یہ جو گروہ چلی گئی تھی 83 مرد اور 19 خواتین، انہوں نے ایسی زندگی گزاری وہاں حبشہ میں کہ وہاں سے جب یہ لوگ آ رہے تھے تو وہاں کے 19 لوگ، حبشہ سے 19 لوگ مکہ مکرمہ ان لوگوں کے ساتھ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اسلام قبول کرنے کے لیے اپنی جان پیش کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوئے؟ وہ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جو ٹاپک کا حضرت حبشہ اولا اور ثانی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے دیکھیں، اس سبق کو سمجھیں، پھر اگر کچھ بھی مسئلہ ہو تو پھر انشاءاللہ ہم آن لائن کلاس میں بس اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔